अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब को हुकूमत से निकलने के बाद अब सियासी मैदान से भी निकलने का खौफ लाहक हो गया है और अब उन्हें अमरीकी साजिश के बाद एक और साजिश नज़र आ रही है जो इस बात की तरफ इशारा करी है कि इमरान खान साहब को कोई कुव्वत पाकिस्तान में मौजूद साजिश कर रही है एक ये जो सियासी मैदान है इससे बाहर निकालने के लिए। और इसका इजहार किया इमरान खान साहब ने आज किया, लाहौर में किया और लाहौर में होने वाले एक वर्कर्स कन्वेंशन में किया। इस वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर इमरान खान साहब ने इस साजिश का भी जिक्र किया और साजिश के ममारों की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को इस साजिश का अब बार बार तकरार करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इस सारे पहलुओं पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसी कन्वेंशन में जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि इमरान खान की तकरीर तो आपने स्क्रीन पर देख ली होगी, लेकिन कुछ ऐसे मामलात वहाँ पर हुए जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जिनकी पहले मिसाल नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर एक वीडियो देखें जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाज़ा भी कर रहे होंगे। ये उस वक्त की वीडियो है जब इमरान खान साहब इस तकरीब में यानी वर्कर्स कन्वेंशन में जो वज़ीर आला हाउस के अंदर हुआ वहाँ पर शिरकत के लिए आ रहे थे और उनके साथ इस वक्त भी चीफ़ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो उनके साथ साथ आ रहे थे और उनको लेके गेट से अंदर दाखिल होते हैं। फिर इमरान खान साहब हॉल में दाखिल होते हैं, अपने कारकुनान को देखकर वेव करते हैं, स्टेज पर चढ़ते हैं और स्टेज पर जो उनके लिए कुर्सी रखी गई है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इसी दौरान एक साहब आगे बढ़ते हैं, वो रोकते हैं उस्मान बुज़दार साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को इशारा करते हैं नीचे जो कुर्सियां लगी हुई हैं उसकी तरफ और उनको कहते हैं कि जनाब आप स्टेज पर नहीं बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे। और इसके बाद उनको स्टेज से उतार दिया जाता है। ना सिर्फ उस्मान बुज़दार बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जो क़यादत है, पंजाब का जो सदर है, सेक्रेटरी जनरल है, नायब सदर, जो भी जो क़यादत थी पंजाब की, उनको भी स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया ट्रेंड मुतारफ़ किया कि स्टेज के ऊपर कोई और मौजूद नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जो एक और ज़रा थोड़ा सा हैरान कुन वाक़या है कि इमरान खान साहब की अकेली कुर्सी स्टेज पर लगाई गई। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगाई गई कुर्सी और इमरान खान साहब उस कुर्सी पर बैठे। बड़ी हाई बैक चेयर थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, लगता था अभी ताज़ा किसी फर्नीचर हाउस से वो कुर्सी मंगवाई गई है। क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसी कुर्सियाँ वज़ीर आला हाउस में 1-2 मरतबा जाने का इत्तफाक भी हुआ है, वहाँ पर अमूमी तौर पर ऐसी कुर्सियाँ पाई नहीं जाती। लेकिन ये कुर्सी देख के लग रहा था कि इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पर यह कुर्सी मंगवाई गई है। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि जनाब एक बहुत हाई बैक चेयर, इतनी हाई बैक थी कि अगर इमरान खान साहब के कंधों पर ख़ुद इमरान खान साहब दोबारा बैठ जाएं तो वो भी उसके साथ टेक लगा के बैठ सकते हैं आराम से। तीसरा जो पहलू है वो ज़रा थोड़ा सा हैरानकुन भी है और थोड़ा सा अफसोसनाक भी है। क्योंकि जब इमरान खान साहब कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे थे तो उसकी ये एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा एक वीडियो क्लिप है और इस क्लिप को आप सुने। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। आपने ये क्लिप देखा। इस क्लिप के अंदर इमरान खान साहब यकीनी तौर पर वो नहीं कह रहे जो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि खुदाई दावा नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब किसी भी किस्म का खुदाई दावा कर सकते हैं। लेकिन उनके इस बात से इस किस्म का तासुर फैला है। इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये आम सियासी या सफारती नज़ाकतें नहीं हैं। ये वो बात नहीं है कि इमरान खान साहब किसी जगह पर खड़े हों और ख़िताब करते हुए जर्मनी और जापान की सरहदों को मिला दें। ये वो मामला नहीं है कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वो केकड़ा 1 का जो प्रोजेक्ट कर रहे थे और जिसके बारे में दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम दलिदर दूर हो जाएंगे, समुंदर से इतना तेल निकलने वाला है कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद भी तेल को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, लेकिन तेल नहीं निकला। लेकिन उसके ऊपर भी कोई बात नहीं, इस बात पर भी कोई वो जो है मुज़ाहिरा नहीं है कि आप इस बात के दावे करें कि आप रशिया को रशियन से ज़्यादा जानते हैं, आप उज़्बेकिस्तान को उज़्बेक से ज़्यादा जानते हैं, आप यूरोप को यूरोपियन से ज़्यादा जानते हैं, आप बरतानिया को जो बरतानवी बशिंदे हैं उनसे ज़्यादा जानते हैं। आप इस तरह के 100 मरतबा दावे करें, लेकिन सियासत के अंदर मज़हब को
اس طریقے سے شامل کرنا میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ خطرناک روش ہے، اور عمران خان صاحب کو ان کے جو مشیران ہیں ان کو اس طرف ان کو اشارہ دینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ میں اس بات پر 100% متفق ہوں کہ عمران خان صاحب نے نادانستگی کے اندر اس قسم کی بات کی ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان دانستہ طور پر اس قسم کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ انفیکٹ لاپرواہی ہے یا سلپ آف ٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نامناسب ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے خود اپنے خطاب میں ایک اور بات کی، دیکھیں عید کا تہوار ایک مذہبی تہوار ہے، نماز عید ایک مذہبی تہوار ہے، ایسے مذہبی فرائض کو سیاست کے ساتھ آلودہ کرنا بہت ہی زیادہ نامناسب ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے تو وہ جو لوگ جن سے وہ ملیں عید کی نماز کے بعد، تو ساتھ ہی ان کو کان میں کہہ دیں امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ مطلب یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے آپ ان کو عید مبارک نہ کہیں، آپ ان کو کہہ دیں امپورٹڈ حکومت سامراج نامنظور۔ مطلب یہ باتیں بنیادی طور پر اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ڈسپریشن کا لیول کیا ہے، اور جس ڈسپریشن کی طرف وہ اب جا رہے ہیں وہ خود ان کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو باتیں کی ہیں ابھی، جو استغفر اللہ جو دعویٰ کیا، جو دعویٰ نہیں کہنا چاہیے، مثلا جو بات انہوں نے کی جو آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی، اس کے اوپر مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ مریم صاحبہ نے اپنا رد عمل کا اظہار کیا، انہوں نے نعوذ باللہ لکھا، وہ ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ساتھ انہوں نے کلپ بھی اس کا شیئر کیا۔ طلعت حسین صاحب جو ایک سینئر اینکر ہیں، ان کی طرف سے بھی اسی قسم کی بات سامنے آئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مذہب کی جذبات ہیں، مذہبی جذبات کو، کسی کے بھی مذہبی جذبات کو اس طرح مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور ایشو پر، بنسبت پہلے اس کے میں سازش کا ذکر کروں، کیونکہ آج لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک بلوچ طالب علم کو یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی سے باہر سے کچھ نامعلوم افراد نے اٹھایا، گاڑی میں پھینکا اور لے کے چلے گئے۔ کوئی اسٹوڈنٹ اوپر کھڑا تھا اور اس نے اس کی ایک ویڈیو بنا لی۔ اب اس کے اوپر چونکہ کل کراچی کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا تھا، جہاں پر کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک دھماکے میں ایک خاتون نے خود کو بھی اڑا لیا اور جو چائنیز مہمان تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہوگی۔ بعد میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ خاتون جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے، اب وہ ایم فل تھی، ہائیلی گریجویٹ خاتون تھی، ایم فل کیا ہوا تھا اس نے، اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ اور میں تو یہ سن کے حیران رہ گیا کہ یار ایک ماں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، کیا بیتی ہوگی، مثلا ایسا کیا ہوا ہوگا۔ یہ پاکستان کی جمہور کے لیے، پاکستان کی جمہوریہ کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت بڑے سوالات ہیں اس واقعے میں۔ میں اس خاتون کے اقدام کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں پر بھی ایک معصوم آدمی، بلکہ 4 معصوم آدمی وہ جان سے گئے، جس میں سے ایک بندہ جو پاکستانی تھا، ڈرائیور تھا، اس کی 5 بیٹیاں تھیں، اس کے 2 بیٹے تھے، 7 لوگ یتیم ہو گئے۔ تو اس کا قتل تو ناحق ہے، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، ماں سوائے کہ یہ وہ روزی روٹی کر رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور خواجہ آصف صاحب انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ کرنے سے بہتر ہے خواجہ آصف صاحب کو اس معاملے کی نزاکت کو دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ اس طرف دلانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے واقعات یقینی طور پر ایک ایسی سچویشن کی عکاسی کر رہے ہیں جو ایک اندر ہی اندر پک رہی ہے، اور ایسی ایکسپلائٹیشن پر جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ بھی اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کو آسانی کے ساتھ چارہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر انہوں نے ایک طرف وہ جو خاتون ہے جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، دوسری طرف فرح گوگی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے ان 2 انتہاؤں کے بیچ پاکستان کھڑا ہے، اور اس ٹویٹ کو رپلائی کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے۔ ان کا یہ کہنا ہے جب تک بنیادی تضادات ختم نہیں ہوں گے، پاکستان ان انتہاؤں میں خدا نہ خواستہ منتشر نہ ہو جائے۔ مندرجہ ذیل ٹویٹ میں ایک خاتون سیاسی و حکومتی سرپرستی میں ارب پتی بن گئی، اور ایک تعلیم یافتہ خاتون سیاسی و حکومتی بے حسی کے سبب خود کش دہشت گرد بن گئی۔ یہ ہمارے ملک کے وزیر دفاع اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کی سنگینی کو بھی
اب ہماری وزارت دفاع نے دیکھنا ہے, وزیر دفاع صاحب نے دیکھنا ہے, ہماری موجودہ حکومت نے دیکھنا ہے. ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھنا چاہیے, اور انہی واقعات کا جو اگلا اقدام ہوتا ہے وہ ایسی ہی صورتحال سے ٹریگر کرتا ہے. جس طرح لاہور سے ایک بچے کو جو پڑھنے آیا ہوا تھا, آپ کو الزام ہے, آپ اس کو بلائیں, اس کو گرفتار کریں, جو پراپر طریقہ کار ہے. لیکن اس طریقے سے ڈالوں میں ڈال کے لے جانا, میرا خیال ہے کہ یہ بات قطعی طور پر مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا بندہ گیا کدھر, اور پھر ورثہ جو ہے وہ ایک ایسے جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حادثہ یا سانحہ نمودار ہوتا ہے. تمام درد دل رکھنے والے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس صورتحال کا یقینی طور پر نوٹس لینا چاہیے. اب دیکھیں سیاسی میدان ہے, سیاسی میدان کے اندر تو ہر ایک معاملہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ وہ انسانی پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. عمران خان صاحب لاہور تھے, لاہور کے اندر انہوں نے جو کنونشن تھا اس سے خطاب کیا, اور اس کا بنیادی مقصد ایک سازش تھی. ایک تو غیر ملکی سازش تھی ان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے, جبکہ دوسری سازش ہے ان کو جو پولیٹیکل فریم ہے اس سے بھی آؤٹ کرنے کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اب اقتدار سے نکالنے کے بعد پولیٹیکل فریم سے بھی آؤٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اور یہ سازش کر رہی ہے مسلم لیگ نون. اور اس سازش کا جو اہم فیس ہے وہ ہے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب, اور اس کی وجہ ہے فارن فنڈنگ کیس. اب یہ فارن فنڈنگ کیس گزشتہ 8 سال سے زیر سماعت ہے, اور اس سے پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر موجود تھے اور ان سے بعد بھی چیف الیکشن کمشنر موجود ہیں. اور سکندر سلطان راجہ صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو خود عمران خان صاحب کی حکومت میں اس عہدے پر فائز کیا گیا, اور اس کے لیے شیخ رشید احمد صاحب کا ایک لمبا چوڑا خط بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے, کہ جس میں انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب کی دیانت اور امانت کے انہوں نے چرچے بھی کیے تھے اور قسمیں بھی کھائی تھی, اور عمران خان صاحب کو یقین بھی دلایا تھا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا. اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا بنیادی الزام یہ ہے سکندر سلطان راجہ صاحب پر کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہ سنا جائے بلکہ باقی تمام جماعتوں کا بھی سنا جائے. یعنی چاروں سیاسی جماعت, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان, یہ چاروں کی ساری جماعتیں ہیں, ان کا کیس ایک ساتھ ایک عدالت میں سنا جائے اور سب کا ایک طرح کا فیصلہ دیا جائے. اب ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. فارن فنڈنگ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خود پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی کارکن اکبر ایس بابر صاحب نے دائر کیا تھا الیکشن کمیشن میں, اور یہ چلا تقریباً 3 سال چلنے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ کیس چلتا رہا. اسی دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تھے اور جو ان کے وکلا تھے انہوں نے اس معاملے کو باقی جماعتوں کے ساتھ شامل کرنے کی درخواست کی کہ جناب آپ ہمارا کیس سن رہے ہیں, آپ باقی جماعتوں کا کیس بھی سنیں. اور اسی درخواست کے اوپر جو باقی جماعتیں ہیں ان کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو سکروٹنی ہے اس کا آغاز ہوا. اب یہ سکروٹنی ان کے لیے بھی ہوئی, یہ سکروٹنی ان کے لیے بھی ہوئی. ان کا کیس چونکہ الگ ہے, ان کا کیس چونکہ الگ ہے, دونوں کو آپ ایک ساتھ میچ نہیں کر سکتے. اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے الزام میں ہمیں سیاست کے میدان سے آؤٹ کر دیا جائے, اور یہ سازش ہے. عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں آج کہ چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا ایجنٹ ہے, ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کرتے. الیکشن کمیشن میں یہ اکیلے بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے ہیں. جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم اس کو کہتے رہے کہ تینوں جماعتوں کی فارن فنڈنگ کی ایک ساتھ سماعت کرو, لیکن صرف پی ٹی آئی کو کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ یہ ان کی سازش ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکتی. اور اب جب سب سے بڑی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی تو بہتر ہے چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں. امپائر نیوٹرل نہ ہو تو میچ نہیں کھیلا جاتا. یعنی انہوں نے ایک چارج شیٹ اپنے ذہن کے مطابق یا جو بریفنگ ان کو دی گئی اس کے مطابق انہوں نے فریم کر دی. اب اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے, اس عمران خان صاحب کی اس بات میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ جناب آپ نے اب میری چوری پکڑی ہے, اب میرے ہمسائے کی بھی چوری پکڑیں, اس کے ساتھ والے کی بھی چوری پکڑیں, میرے سامنے والے کی بھی چوری پکڑیں, میرے پیچھے والے کی بھی چوری پکڑیں. ان باتوں کی کوئی بھی اس کا جواز ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان باتوں کا کوئی جواز ہے. پکڑنی چاہیے چوری, سب چوروں کی چوری پکڑنی چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جس کی پکڑی گئی ہے اس کو تو سزا دیں نا,
اس کو تو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور عمران خان صاحب تو خود انصاف کے دائی ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جماعت کا نام ہی انصاف میں اس وجہ سے رکھا تھا کہ پاکستان کے اندر انصاف کے دورے معیار ہے. اب عمران خان صاحب کو انصاف کے یہ دورے معیار نظر نہیں آتے, کیونکہ ایک جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ کرو کیونکہ اس سے مجھے نقصان ہوگا, اور دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ منحرف اراکین کے کیس کا فیصلہ فوراً کرو کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. اب جہاں پر فائدہ ہوگا وہاں پر الیکشن کمیشن ٹھیک ہے, جہاں پر نقصان ہوگا وہاں پر الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھی خود اپنے دور معیارات پر ذرا غور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے دوسرا اعلان کیا. دوسرا اعلان یہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو تیاری کرانے کے لیے آیا ہوں لاہور, اور تیاری اس وجہ سے کرانے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت جلد بلانا ہے اسلام آباد, اور اس مرتبہ اسلام آباد میں انہوں نے جو لوگوں کو وہاں پر بلانے کا ٹارگٹ ہے وہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 20 لاکھ بندے مجھے چاہیے اسلام آباد میں, اور یہ 20 لاکھ آئیں گے اپنی مرضی سے, جائیں گے میری مرضی سے. جب تک میں کہوں گا یہ اسلام آباد میں بیٹھیں گے, اور ہم نے مطالبہ ہمارا صرف ایک ہوگا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. اب یہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا الیکشنز فوری کرانے کا, یہ بھی ایک انفیکٹ دباؤ کا ٹیکٹس ہی ہے نا, اور الیکشن کمیشن کے اوپر جو اس وقت عدم اعتماد ہے وہ بھی دباؤ ہے. اور انفیکٹ جو دباؤ ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ سپورٹ جو ان کو ماضی میں ملتی رہی ہے وہ دروازہ انہوں نے بند کر دیا, لاک کر دیا, اور گرلاں لاتی ہیں. ان کا جناب اب یہاں سے کسی کو کوئی فیض نہیں ملے گا, بند کر دیا. دوسری جانب حکومت ہے. اب یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ابھی حکومت کو آئے ہوئے, ابھی تو انہوں نے اپنے جو فائلیں بھی اپنے دفتروں کی کھول کے نہیں دیکھی. ہاں البتہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے باضابطہ طور پر پاکستان کے وزیر خارجہ کے عہدے کا چارج لے لیا ہے, حلف لے لیا ہے, اور حلف صدر عارف علوی نے لیا ان سے حلف, اور اس موقع پر شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب سیدھے گئے ہیں حلف لینے کے بعد اپنی وزارت, اور وزارت پہ جا کر انہوں نے نہ صرف اپنی وزارت کا چارج لے لیا بلکہ امپورٹنٹ انہوں نے میٹنگ بھی کی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ اور وزارت خارجہ کے دیگر افسروں کے ساتھ. انہوں نے کہا میمو کر دو, میمو کتنے لے آؤ, مجھے میمو تو دکھاؤ. اس میمو کے بڑا شور مچا ہوا سازش کا. خیر وہ تو اب ان کا ایک فرائض کا حصہ ہے, لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اس نوجوان کو کامیاب کرے اس کے اس نئے انڈیور پر, اور ان کے لیے ایک فیوچر کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں, اور ان کی وجہ سے پاکستان کے جو خارجہ سطح پر جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہوں. اب عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ دباؤ بڑھے, اور دباؤ بڑھنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ جو پریشر ہے یہ برسٹ کرے گا, اور جب یہ برسٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں لوگ آ کے مجھ سے رابطہ کریں گے اور کہیں گے جناب یہ جو پھیل گیا ہے ایک دم گند, اس کو سمیٹو تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں, اور اس وقت میں آؤں گا سب کو ٹھنڈا کروں گا, تم بیٹھو تم بیٹھو تم بیٹھو, اور میں اپنی لائن سیدھی کر لوں گا. دوسری صورت میں جب دباؤ بڑھ جائے گا تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلے گی, اور جیسے ہی وہ ونڈو آف اپرچونٹی کھلے گی میں اپنا سی وی داخل کروں گا اور نئی شرائط کے ساتھ نئی جاب پہ چلے جاؤں گا. یہ ہے عمران خان صاحب کی بنیادی گیم, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پارٹی موجود رہے, کیونکہ اگر پارٹی موجود نہیں ہوگی, اگر پارٹی ہی موجود نہیں ہوگی تو پھر اقتدار کون سا, پھر سی وی کس کا, پھر تو سارے آزاد رکن ہوں گے, آزاد رکنوں کے اوپر تو کوئی پارٹی نہیں بنتی. لہٰذا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کے معاملے کو بھی ابھی سے الجھا دیا جائے, اپنے ورکرز اور کارکنان کے ذہن کے اندر ایسے ابہام پیدا کر دیے جائیں, ایسے سوالات کھڑے کر دیے جائیں کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچ نہ سکیں, اور یہی وہ بیانیہ ہے جس کو اب وہ نئے سرے سے تشکیل دے رہے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.